बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क के वज़ीर आज़म बैरून मुल्क मौजूद हैं, वो वहाँ से सरमायाकारी के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं पाकिस्तान ताकि तरक्की की मनाजिल तय करे और आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क मौजूद हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। और ऐसा ही एक वाक़या पेश आया गुज़श्ता रात को, जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि बरतानिया में मौजूद हैं, लंदन में, वो वहाँ पर मिडल टेम्पल के इलाके में मौजूद रहे। जब वो वहाँ से निकले तो उनकी गाड़ी पर उन्हीं लोगों ने, उसी जत्थे ने हमला किया जो पहले भी नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों या दीगर लोगों, उनको हरासा कर चुका है। ये माजरा क्या है, ये क्यों बदनाम करने की बार बार कोशिश की जाती है, इसी पर हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन आगे चल के हमने आपको ये भी बताना है कि आज अडियाला में क्या हुआ। बीबी और इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है 3 अक्टूबर के बाद, वहाँ से भी अपडेट्स जो हैं वो हम लेंगे। सर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, साबिक चीफ जस्टिस जो कि पाकिस्तान एम्बेसी की कार में सवार थे, जब वो निकले हैं मिडिल टेम्पल से, उस वक्त जो है वो उनके साथ ये तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ तो उनकी बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई है, उनको बेंचर बनाया गया है। जी सर, इंतज़ामिया रुकन होंगे वो, गवर्नेंस को देखेंगे। और उनके जो वालिद हैं काजी ईसा मरहूम, जो बलूचिस्तान के पहले बैरिस्टर थे, उन्होंने भी वहीं से तालीम पाई। उनकी बेटी ने भी वहीं से तालीम पाई, ख़ुद काजी साहब ने भी वहीं से यानी बैरिस्ट्री जो है बैरिस्टर बन के निकले जी। तो एक बड़ी यानी पाकिस्तान के लिए एक इज़्ज़त की बात, और कि उसके जो चीफ जस्टिस हैं उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया साबक। लेकिन बहरहाल आज उनकी गाड़ी पर को हमला करने की कोशिश की गई, को लोग ताक़ुब करते रहे, नारे लगाते रहे। अब ये तो हमारे दोस्त जो हैं पीटीआई के, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें वो शेयर किया जाता रहा, बड़े दाद दी जाती रही फ़ख्र के साथ, जैसे पता नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो कोई दाद का मसला नहीं है। पीटीआई को भी इस पे गौर करना चाहिए, अपने नौजवानों को और अपने काबू करना चाहिए। इस तरह की बदतमीज़ी तो किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है। इससे जिस शख्स को निशाना बनाया जा रहा है उसकी तौक़ीर में, इज़्ज़त में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। सही। जो लोग हमला करने वाले हैं, जो उनके सरपरस्त हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी बेतौकीरी होती है। और इख्तलाफ राय हो सकता है, आप अपने जज्बात का इज़हार करना चाहते हैं, ठीक है, प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएं और या उनको मिलके कोई याददाश्त पेश कर दें। मगर ये जो है, जो हमला करना, ताक़ुब करना और हूट करना, ये बहरहाल सर, इस पे मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन भी हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, बड़ी शिद्दत से उन्होंने इसको मज़म्मत की और यहाँ तक कहा है कि जो लोग उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जी हाँ, उनकी नेशनलिटी ख़त्म की जाएगी, पासपोर्ट उनके मनसूख कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। और ये मामला रखा जाएगा काबीना के सामने। अच्छा, बहरहाल ये तो देखते हैं जब कोई कार्रवाई होगी। ब्यूरो चीफ उनमें से कितने हैं जो पाकिस्तान के तो जितने भी हैं डुअल नेशनल होंगे, तो बहरहाल कुछ तो अज़ाइलम लिए हुए हैं सर, वहाँ पे अज़ाइलम सीकर हैं। तो हसीब अरसलान हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ यूके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शामी साहब, सलमान साहब, कैसे हैं? ये अब क्या सूरत हाल है? तो काजी साहब जो हैं ये जा कहाँ रहे थे? सफारत खाने की गाड़ी थी क्या, होटल की तरफ जा रहे थे? जी बिल्कुल, वो अपनी रिहाइशगाह पर जा रहे थे, मिडिल टेम्पल। जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में फरमाया कि बड़ी एक ऑनर की बात थी, उनको वहाँ पर बेंचर बनाया गया। ये पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज़ की बात है, पाकिस्तानियों के लिए भी एक एजाज़ की बात थी। तो वो उस तकरीब में शिरकत के लिए वहाँ पहुंचे थे शाम तकरीबन 4 बजे। 4 से 5 घंटे उन्होंने वहाँ पर क़याम किया। हाई कमीशन की गाड़ी में वो आए भी थे, लेकिन जब वो आए तो उस वक्त कोई एहतजाज का सिलसिला ऐसा नहीं था, तो बड़े आराम से वो चले गए। लेकिन उसके कुछ घंटे डेढ़ बाद जो है ये लोग वहाँ पर पहुंचे, जिसमें पीटीआई के कुछ सरकर्दा मारूफ लोग थे, जुल्फी बुखारी साहब भी थे। जुल्फी बुखारी वहाँ पर मौजूद थे। पीटीआई के मारूफ लोग कौन कौन से थे? जी, जुल्फी बुखारी थे। उसके बाद जो एक इमरान खान के करीबी, जी बिल्कुल, वो भी थी। उसके बाद साहबजादा जहांगीर जो हैं, जिनको बड़ा एक आला मुकाम हासिल है पीटीआई में, उन्होंने बाकायदा तौर पर इंडोर्स किया था इसको अपने सोशल। अजहर मशवानी भी थे, दीगर इनके जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं वो थे। उसके बाद
مطلب سارے شایان کوئی نقاب پوش نہیں تھے اور نہیں بالکل اور بالکل بڑا اوپنلی انہوں نے اپنے پورے سوشل میڈیا پہ کیمپین کی ہوئی تھی. جس دن نواز شریف صاحب پہنچے تو وہاں پہ بھی باہر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ٹیوزڈے کو شام کو 5 بجے وہاں پر پہنچیں گے تو سب لوگ جو ہے اس میں شریک ہوں. تو بڑا اوپن ایک انویٹیشن انہوں نے, بڑا اوپن احتجاج رکھا. اب برطانوی جو پولیس ہے اس نے کیا کیا, ایمبیسی نے کیا کیا؟ پہلے یہ لوگ جو ہال تھا اس کے باہر وہاں پر موجود تھے صحافی بھی اور احتجاج کرنے والے لوگ بھی, انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے. تو ان کو جو وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے دھکیل کر بلڈنگ کے احاطے سے نہیں گیٹ سے باہر بھیج دیا. تو پھر وہاں پر تقریریں ہوئی جو ایک یوزول پروٹیسٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں اندازہ لگایا تھا کہ اتنا ایکسٹریم پہ یہ لوگ جائیں گے. اس کے بعد آفیشیل جو ہے وہ چلے گئے, لیکن گاڑی پہ حملہ کیا نا, گاڑی کو نقصان بھی پہنچایا. تو پھر پاکستان ایمبیسی نے کیا ایکشن لیا؟ بالکل آپ سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر فیصل صاحب سے اور ہائی کمیشن کا جو ذمہ داران ہیں ان سے ہماری بات ہوئی, اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو آفیشلی سفارتی جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آفیشیل کمپلین جو ہے وہ کر دی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا, ساری تفصیلات جو ہیں انہوں نے ان کو بھی فراہم کی ہیں. اور یہاں کیا کارروائی ہو سکتی ہے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کیا کر سکتی ہے اور کیا کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں ابھی تک تو کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا اس کی تو کنفرمیشن نہیں انہوں نے دی, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 لوگ جو ہیں انہیں نامزد کیا گیا ہے. نام انہوں نے ابھی تک کنفرم نہیں کیے اس لیے ہم وہ آنر تو نہیں دے سکتے, لیکن 9 لوگوں کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کو آفیشلی تمام تفصیلات کے ساتھ اور جو ویڈیو ایویڈنس ہیں اس کے ساتھ جو ہے ان کو یہ ساری انفارمیشن دے دی گئی ہے. اس کے بعد آگے آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ سا نظام ہے, اور جب تک پولیس اپنی انویسٹیگیشن مکمل نہیں کر لیتی اس وقت تک انیشلی یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیا ہوگا, کیا کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں کیا نتیجہ. بہت بہت شکریہ سر. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اگر سابق وزیر اعظم ہو اس کو بھی پروٹوکول ملتا ہے, تو بحیثیت سابق چیف جسٹس جو ہے وہ ان کو پاکستان ایمبیسی کی طرف سے یہ پروٹوکول دیا گیا. نہیں پروٹوکول کہاں سے گاڑی, یعنی وہ ہم نے تو یہ دیکھا نا کہ پاکستان میں بھی پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں, ان کا اہتمام کرنا چاہیے تھا, ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا. یہ تو کوئی موضوع نہیں ہے نا اس وقت. تو بہرحال جو بھی ہوا اس کی مذمت کی جانی چاہیے, اور یہ روش جو ہے یہ اس کی تو بار بار مذمت ہو چکی ہے. اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, دیکھیے جب عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے آکسفورڈ کے چانسلرشپ کا, تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا بھئی ان کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے, پاکستانی ہیں, اگر لڑ رہے ہیں اور جیتتے آئیں گے تو اچھی بات ہے, سب کے لیے قابل فخر بات ہونی چاہیے. تو ہمیں جب ہم پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. مجھے یاد ہے مولانا ابوالعلا مودودی مرحوم جو ہے ایک دفعہ لندن گئے تھے, تو لندن گئے ایوب خان کا دور تھا, اور ظاہر ہے کہ حکومت سے بہت ان کی کھٹ پٹ تھی اور بڑے یعنی شدید مخالفت تھی. اور انہوں نے کوئی سوال کیا پاکستان کی انٹرنل سیاست کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ میں جب ملک سے باہر آتا ہوں تو اپنی وہیں چھوڑ آتا ہوں. واہ, ٹھیک ہے, گھر کی بات گھر میں ہی رہے. ہاں بہرحال اب ہمارے لیڈر جو ہیں, اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کو اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کرنا چاہیے. وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اور اپنے لیے جو ہے یعنی اپنی عزت میں کوئی اور توقیر میں اضافہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, چلے سر آگے بڑھتے ہیں, اور پی ٹی آئی کا ہی ظاہر ہم نے ذکر کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آج بشرا بی بی عمران خان صاحب 3 اکتوبر کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. 190 ملین پاؤنڈ جیل میں آ گئی نا آج, وہ جیل میں مقدمہ تھا وہاں پیش ہو گئی. جی ہاں, کون سا وہی ہے القادر؟ جی ہاں, القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے, وہ کل تک کے لیے ظاہر ہے وہ ہوا ہے ملتوی. آج سر وکلا کی بھی ایک بڑی تعداد ملی, تقریباً کوئی 12 کے قریب جو ہیں, شعیب شاہین صاحب, شیر افضل مروت صاحب, بیرسٹر سیف. اب کچھ مروت صاحب تو کہتے ہیں کہ میں احتجاجی کمیٹی بنائی جائے گی, میں اس کے اندر شامل ہوں گا. تو علی امین گنڈا پور کے وہ بڑے حامی ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں, لیکن اب انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کی بجائے یہ کمیٹی جو ہے وہ احتجاجی تحریک کو دیکھے گی. اور ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی اب فرما رہے تھے بڑے دھوم دھام سے کہ بھئی یہ جو اب ہمیں سڑکوں پہ نکلنا ہوگا, دھرنا دینا ہوگا, 3-4 لاکھ لوگ کٹھے کرنے ہوں گے, وگرنہ عدالتوں سے اور پارلیمنٹ سے کو ہمیں ریلیف نہیں ملے گا. بالکل. تو اب اگر منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. اوہو, سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں, عدالتوں
کے ذریعے لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں، ان کی روٹی روزی بھی اس سے وابستہ ہے، ان سے وہ اتنے مایوس ہو جائیں اور سمجھیں کہ دھرنے میں 1-2 لاکھ آدمی اکٹھے کر لیں گے، ابھی تو بہت مشکل ہوگا 1-2 لاکھ لوگ اکٹھے کرنا، لیکن اکٹھے کر لیں تب بھی اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک حلقہ جو ہے قومی اسمبلی کا، اس میں 5 لاکھ 7 لاکھ کی آبادی ہوتی ہے، تو اگر آپ ایک حلقے کے لوگوں کا 5واں حصہ اکٹھا کر لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت زیر و زبر ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تحریک چلا کر پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے، جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں بالآخر نتیجہ اسی وقت نکلا ہے جب فوج نے مداخلت کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، فوج کو انٹروین کرنا پڑا، اور پھر ضیاء الحق جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کا آ گیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی تھی، لیکن وہ اقتدار جو ہے سیاستدانوں کو منتقل نہیں ہوا، انہوں نے اپنے کمانڈر ان چیف کو اقتدار منتقل کیا اور رخصت ہو گئے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دھرنے سے نتیجہ نکلے گا، دھرنے سے نتیجہ نہیں نکلے گا، نتیجہ پارلیمنٹ کے اندر سے نکلے گا، عدالتوں میں مقدمہ لڑنے سے نکلے گا، وہاں حصول انصاف کی کوشش کرنے سے نکلے گا، اور پھر سیاسی عمل میں حصہ لینے سے نکلے گا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی بر صغیر کی تاریخ پڑھ لیں، جن لوگوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، جن لوگوں نے یہ دھرنے اور تحریکیں چلائیں، دیکھ لیں ان کے پاس کیا آیا، اور بالآخر ان کو بھی اپنا راستہ چھوڑنا پڑا۔ سر یہ بھی سیٹ بیک ہوا ہے جو آصمہ جہانگیر گروپ جو ہے وہ جیت گیا، اس سے بھی فرق پڑے گا؟ فرق تو پڑے گا، اس سے نفسیاتی طور پر فرق پڑے گا۔ اب وکلا جو ہیں ان کی دیکھیے بڑی تعداد جو ہے، اس نے ہمارے جو آسن بون صاحب کی قیادت میں جو آصمہ جہانگیر گروپ ہے، مرحومہ آصمہ جہانگیر سے وابستہ ہے، تو ان کو ووٹ دیے ہیں، اور میرے خیال سیکریٹری جنرل جو ہیں وہ تو حامد خان گروپ کے کامیاب ہوئے ہیں، لیکن باقی حضرات جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ دوسرے گروپ کے کامیاب ہوئے۔ تو وکلا کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو اپنے مقدمے لڑنے چاہیے، عدالتوں میں اپنی لڑائی لڑنی چاہیے۔ جب سڑکوں پہ نکلیں گے تو اس سے ایسا نہیں ہوگا، یا تو یکسوئی ہو جائے، کنسنسس ہو جائے، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، پورے وکلا متحد ہو جائیں، تب تو کوئی بات ہوگی۔ اس صورت میں تو سوائے ادم مچانے کے اور اپنا نقصان کرنے کے اور اپنی توانائی ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اب شیر افضل مروز صاحب بھی دھرنا دینا چاہتے ہیں، سڑک پہ نکلنا چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں کا بھی یہ خیال ہے، یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ سر شیر افضل مروز صاحب بھی آج باہر آگے بتا رہے تھے کہ جی بانی پی ٹی آئی جو ہے، بشرا بی بی سے ملاقات ہو گئی ان کی، ظاہر ہے بڑی اچھی بات ہوئی، وکلا سے بھی ملاقات ہو گئی، اور ہمارے جو وہ کھوسا صاحب ہیں وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اب مقدمے تو ان کے تقریباً اب میرے خیال ختم ہو رہے ہیں نا، ایک ایک کر کے ان پر ریلیف مل رہی ہے۔ آج عمر ایوب صاحب سر یہی بات کر رہے تھے، ذرا سنیں وہ کیا فرما رہے تھے۔ یہ سب کے سب جعلی کیسز ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں، بہت جلد وہ رہا ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ساروں کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ عمران خان صاحب کے جیل کے اندر، سیل کے اندر بجلی بند کی گئی، ان کا پانی بند کیا گیا ہے، ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح معیار کا نہیں ہے، ان کو کیا متلی ہوتی ہے اس کھانے سے ہوئی ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ملک کے عوام کے خلاف ہو رہا ہے۔ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، یہ صورتحال زیادہ دیر چل نہیں سکتی، اور جو حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ بیساکھیوں پہ ہے، اور ایسی حکومت جو بیساکھیوں پہ ہو چل تو شاید دے لیکن دوڑ نہیں سکتی۔ بھائی ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو وکلا ہیں، انہیں ایک ایک لفظ سوچ کے بولنا چاہیے، کوئی مبالغہ تو نہیں ہو رہا، کوئی جھوٹ کی آمیزش تو نہیں ہو رہی، کوئی بات غلط تو نہیں کہی جا رہی، تو سچی بات کرنی چاہیے، خواہ اس سے نقصان ہو جائے یا نفع ہو۔ تو بہرحال جو باتیں ہو رہی ہیں، تو ابھی تک تو بشرا بی بی کو بھی جو ریلیف ملا ہے عدالت سے ہی ملا ہے۔ ہاں جی، لیکن اب اس میں علی امین گنڈا پور نے کوئی کردار ادا کیا ہے یا
کوئی اور معاملہ ہے. بہرحال اب بشرا بی بی کوئی سیاست میں حصہ لیتی ہیں یا نہیں لیتی ہیں یا پشاور میں آرام کرتی ہیں, اس سے قطع نظر اب جو بھی اب عمران خان صاحب کو بھی عدالت کی طرف رجوع کرنا چاہیے, عدالت پر اعتماد کرنا چاہیے. اور ہم اتنے بڑے ماشاءاللہ وکیل ہیں ان کے پاس, اور کافی ریلیف ان کو مل گیا. ایک کئی مقدمے میں ضمانت ہو چکی ہے, کوئی مقدمہ خارج ہو چکا ہے, کوئی مقدمہ چل رہا ہے. تو یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. اس میں یہ جو یہ نسخہ تجویز کیا جا رہا ہے, اس سے تو بیماری اور بڑھے گی. اچھا, یہ دھرنے دینے سے اور ہنگامہ کرنے سے تو پھر موقع ملے گا حکومت کو کہ ان کو کرش کرے, ان پہ خلاف مزید کارروائیاں کرے اور لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے. اس کا اور کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. سر ایک تو یہ کہ شیر محمد صاحب نے بتایا کہ بانی بٹیا نے وہ جو ڈیل کی ان سے آج بات ہوئی, پوچھا کہ جی یہ تو بشرا بی بی ڈیل کر کے ہیں, تو وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے سارا. یہ نہیں, وہ ڈیل کیا ہونی ہے, جو بھی ہوگی سامنے آ جائے گی. ڈیل تو پھر یہی ہوگی جب خان صاحب بھی اگر رہا ہو جائیں گے اور پھر حصہ لیں گے سیاست میں تو پتہ چل جائے گا. لیکن فی الحال تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ناراض ہیں سر. وہ انہوں نے تو یہ جملہ کہا کہ بھئی جس نے بھی 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا اس نے غداری کی ہے. ہمارا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ ترمیم جو ہے اس کو خصی کر دیا, اس کا زہر نکال دیا. خان صاحب کا ان کے وکیل نے کہا نا کہ بھئی آپ یہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش سے. تو انہوں نے کہا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, مجھے فوجی عدالت میں میرا مقدمہ چل جائے یا نہ چل جائے. آج ان کے سر ڈیرہ اسماعیل خان میں جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ آج بھی یہی منصوبہ تھا کہ مزید پیش رفت کی جائے, جمہوری نظام کو اسٹیبلشمنٹ کے پنجے کے نیچے دیا جائے اور اس کی گرفت جائے, لیکن 1 مہینے کی مشقت کے بعد ہم نے گرفت کو مضبوط نہیں ہونے دیا اور ان کو اپنے دائرہ کار تک محدود کر دیا. خان صاحب جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جب بڑے تھینک لیس آدمی ہو جاتے ہیں. اچھا, جب اور اپنے جو ان کے ساتھی ہیں, کتنے ساتھی ٹوٹے ہیں ان سے, ہاں جی, اور کہاں پہنچے ہیں, جنہوں نے ان کا کتنا ساتھ دیا, اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ان کی بیعت کر لی تو ان کی آنکھوں کا تارا بن گئے. تو گویا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب کس سے نکالنا ہے اور کب نکالنا ہے. آج سر وکلا نے یہ بھی بتایا کہ جب مطلب نکل جائے تو بس پھر آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. جو دیکھا گیا ہے سر, ملٹری کوڈ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر بن بھی جاتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نہیں ڈرتا ملٹری کوڈ سے ان کے مطابق. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی نا مبینہ طور پہ ان کے خلاف, یہ لائٹیں بند اور یہ سارا سب کچھ, کون سا جو جیل کے اندر, یہ تو اب ان کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم چیف جسٹس کے پاس لے کے جائیں گے یہ مدعا, لے کے جائیں, بالکل جائیں. ہاں, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کچھ دیر یہی کرتے رہیں گے, مین اپنے مقدموں پہ توجہ دیں. یہ اس طرح یعنی جو جزوی معاملات ہیں ان میں الجھے کو رہیں گے. بہرحال جہاں جانا ہے شوق سے جائیں, اس میں کوئی روک تو نہیں سکتا نا. پی ٹی آئی کو بہرحال آپ یہ کہہ رہے سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسز پہ توجہ دے بجائے یہ کہ ہاں اس کے اوپر. اچھا سر, کچھ ایک تو یہ بھی اپڈیٹ آئی کہ وہ جو منحرف ارکان تھے نا وہ تعداد 4-5 نہیں تھی, وہ 14 تھی. آج بانی پی ٹی آئی اس پہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. کون کون تھے وہ سر؟ اس میں اب وہ نام تو ابھی سامنے نہیں آئے سارے 14. ہاں, وہ جب آئیں گے تو پھر وہ ڈیٹیل. اب ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے نا کہ وہ منحرف تھے. اگر وہ روپوش تھے یا قومی اسمبلی کی اس میں اجلاس میں نہیں آئے, زین قریشی صاحب, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منحرف ہو گئے تھے. کیونکہ اگر کسی نے ووٹ اگر کوئی اجلاس میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت سے مل گیا, کیونکہ حکومت کو اپنے ووٹ ثابت کرنے تھے. 224-25 ووٹ حکومت کو گننے تھے, اپوزیشن کے ووٹ تو نہیں ڈالنے تھے اس کو. تو یہ الٹی بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے ان کے اپنے گھر کے لوگ ہیں, جب ایویڈنس آئے گا تو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے. اور وہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے بچوں کو کھانے میں تو اس کی شہرت ہے نا. سر کھانے سے یاد ہے وہ بڑی شکایت کریں, الٹیاں لگ رہی ہیں, متلی ہو رہی ہے, کھانے پینے کی جو بھی ہے. ایسا کیا؟ اچھا سر آگے چلتے ہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے اتنے بڑے لیڈر کو اتنی تکلیف ہو جائے, حکومت آرام سے بیٹھی رہے؟ ہاں, ایسا نہیں ہوتا. سر حکومت جو ہے وہ بہرحال کوششیں کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قطر سعودی عرب گئے ہیں. ہاں جی, قطر گئے ہیں, اور بڑی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی. ہاں جی, کہ جناب عمل درآمد شروع ہو چکا ہے, اور سعودی عرب نے جو ہماری انویسٹمنٹ جو ہے
اس کو بڑھا دیا ہے 2.2 بلین سے 2.8 بلین 8 بلین تک کر دیا ہے. اور بڑی ایک اچھے ماحول میں شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے, پھر وزیر سرمایہ کاری کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی ہے. تو ایک اب قطر پہنچے ہیں, دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, جان لڑا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ملک کو مشکل سے نکالیں. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور اب ہماری جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی بھی لگی ہوئی ہے, دوسرے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال پاکستان کی مشکلات کم ہوں. حکومت میں تو جو کوئی حکومت جس کی بھی ہو تو ہماری تو خواہش یہ ہوگی حکومت کو مشکل میں مبتلا کرتے کرتے ہمیں ریاست کو مشکل میں ہی ڈالنا چاہیے. اور یہ تمیز ہمیں باقی رکھنی چاہیے. ریاست میں اور حکومت میں جو فاصلہ ہے اس کو نظر انداز کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ایک طرف شہباز شریف صاحب کی کاوشیں کوششیں, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ وہ روزانہ کوئی آج وہ تو انہوں نے کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس کا افتتاح کیا. کینسر اسپتال نواز شریف صاحب کے نام پہ نام رکھا ہے. ہاں جی, یہاں بالکل سنگ بنیاد یعنی شوکت خانم ہسپتال کے قریب ہی بنایا ہے. اگر کسی دوسری جگہ بناتی تھوڑے فاصلے پہ تو زیادہ بہتر ہوتا. اچھا, لیکن بہرحال اچھی بات ہے جو کینسر اسپتال سرکاری طور پر پہلا ہسپتال ہوگا جو قائم ہوگا, اور جو ہسپتال اس وقت کام ہمارے سرکاری ہیں ان کی طرف بھی توجہ دیں. ان کی جو حالت زار ہے, جو ان کے اندر ڈاکٹروں کی اسامیاں خالی ہیں, جو وہاں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, جو ہاہاکار مچی ہوتی ہے, جو مریضوں کا حال ہوتا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی پوسٹ آتی ہے, تو ان ہسپتالوں کی طرف بھی تو توجہ دینی چاہیے. نیا ہسپتال بنانا ہے یہ بھی بڑی مبارک بات ہے, لیکن جو بن چکے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہاں چلیں ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ سیاسی معاملہ. سر وہ ایموشنل اٹیچمنٹ تو ہوتی ہے نا, انہوں نے بھی آج تو انہوں نے سموگ لاک ڈاؤن لگا دیا سر, گرین لاک ڈاؤن لاہور میں, لاہور کے مختلف حصوں میں, ایگزیکٹلی مختلف علاقوں میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت, جس علاقے میں یہاں پر بھی لگ گیا ہے. اور جہاں باربیکیو نہیں ہو سکے گا. جی سر, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بند, چنگچی رکشہ پہ پابندی, کمرشل جنریٹرز بند, باربیکیو 8 بجے کے بعد بند, فوڈ آؤٹ لیٹس, کوئلے کا استعمال, یہ جو لکڑی جو جل رہی ہوتی ہے سب کچھ. کری نہیں سموگ ڈپلومیسی جو ہے, یعنی دلی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو چٹھی لکھنا چاہتی ہیں تاکہ دلی سے بھی, وہاں بھی تو آلودگی ہوتی ہے نا, یعنی امرتسر سے اور دلی سے, پھر وہاں سے جو ہوا چلتی ہے وہ پاکستان کو بھی آلودہ کرتی ہے, پنجاب تک پہنچتی ہے. اگر اقدامات جو ہیں کچھ مشترکہ اٹھائے جائیں اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جائے تو وہاں کچھ سموگ جو ہے اس کو کوئی روکا جائے, اس کا راستہ بدلا جائے, کو پاکستان اور جو بھارتی پنجاب ہے باہمی تعاون کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے کرنا چاہتے ہیں. اب چٹھی لکھیں گی تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا جواب آتا ہے وہاں سے حکومت کا. تو بہرحال ایک نیک کام ہے, اس میں تو تعاون ہونا چاہیے, اور میرا خیال وزارت خارجہ جو ہے اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ رابطہ کریں. اچھا ہاں چلیں دیکھتے ہیں سر, اس پہ شاید ہو سکتا ہے ڈپلومیسی کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو دونوں ممالک کے درمیان بھی. دھواں ابھی تو دونوں ملک جو ہے نا دھواں چھوڑنے کا بھی ریکارڈ قائم کر رکھا ہے انہوں نے, آگ لگانے کا بھی ریکارڈ قائم کر رکھا ہے. اب دھوئیں کو قابو بھی کر لیں تو اچھی بات ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یو ایس الیکشنز میں کیا چل رہا ہے اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. جی شامی صاحب, سر بہت کم اب وقت رہ گیا ہے, 5 تاریخ کو امریکی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب جو بائیڈن صاحب موجود تھے تو پیچھے تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے, لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹے اور کاملا ہیرس صاحبہ انہوں نے میدان جو ہے وہ سنبھالا, تو اب جو پولز آتے رہے بار بار اس میں بے شک ہلکی تھوڑی بہت برتری ان کو حاصل ہے, لیکن کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کس کو برتری حاصل, ان کو کاملا ہیرس صاحب. نہیں, کئی جگہ ان کو ہے, کئی جگہ ان کو. ہاں جی, تو نیک ٹو نیک جا رہا ہے, نیک ٹو نیک. ایسا نہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور جو ٹرمپ صاحب کے جو حامی ہیں وہ تو بڑے پر امید ہیں, بلکہ ان کے مخالفوں کو تو یہ شبہ ہے کہ وہ کہیں اپنی جیت کا اعلان نہ کر دیں پہلے ہی اور اپنا رزلٹ جاری نہ کر دیں. اچھا, اور وہاں ایک دنگا فساد شروع ہو جائے, کیونکہ جذبات جو ہیں انہوں نے بھی کافی ابھار رکھے ہیں. تو دیکھنا امریکہ کا جو الیکشن ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ 50 کے قریب جو ان کی ریاستیں ہیں آپ ان میں ووٹ پڑتے ہیں, ہر ریاست کے اپنے الیکٹورل ووٹس ہیں. بالکل,
इंतखाबी वोट हैं, बिल्कुल, किसी के 50 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 10 हैं, 54 सर किसी सबसे के ज्यादा 100 कैलिफोर्निया के हैं, बिल्कुल। देखे ना। हाँ। अब वो हर रियासत में जो शख्स जीत जाता है, जिसके पॉपुलर वोट ज्यादा होते हैं, उसको उस रियासत के पूरे इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल वोट जो है वो तकसीम हो जाए, सही, यानी जितने पॉपुलर वोट मिले उसकी बुनियाद पर जो दो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान तकसीम हो जाए। अगर एक रियासत में 51% वोट मिलेंगे ट्रंप को, तो उसके पूरे वोट उनके पास चले जाएंगे। ठीक है, तमाम इलेक्टोरल 49% मिलेंगे कमाला को, उनको पूरे, और तो वहाँ एक उनको 0 वोट मिलेगा। तो उससे एक, क्योंकि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, बुनियादी इकाई रियासत है, तो रियासत के इस तरह से बड़ा दिलचस्प मामला हो जाता है। और बाद औक़ात ये होता है कि पॉपुलर वोट एक शख्स को मिलता है और इलेक्टोरल वोट दूसरे को ज्यादा मिल जाते हैं। 2016 में सर यही हुआ था, ठीक है ना। हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट मिले थे, और तज्जिए जो हैं, खासकर CNN की अगर हम बात करें, वो सब बैठ के वहाँ पर तज्जिए, मैं खुद सर वहाँ पर मौजूद था उस वक्त 2016 में, तो हमारे भी कुछ दोस्त यहाँ से गए हुए थे, तो वो एक ही चैनल लगा के शायद ये तसव्वुर कर रहे थे कि जो ये पोल्स दे रहे हैं वही फाइनल रिजल्ट होगा, लेकिन वही हुआ, हम रिपोर्टिंग करते रहे और एंड में पता चला डोनाल्ड ट्रंप साहब बाजी ले गए। पॉपुलर वोट एक तरफ रह गए, हाँ जी, और इलेक्टोरल वोट दूसरी तरफ चले गए। जब ये कार्टर का इलेक्शन था, जिमी कार्टर, जिमी कार्टर का मुकाबला था उनसे, रेगन से, मेरा ख्याल है सर। और उस वक्त हम जो स्टेट डिपार्टमेंट ने जो अखबारनवीस मदऊ किए थे, अच्छा, मैं भी शामिल था, अच्छा, पाकिस्तान से। अच्छा। तो उस वक्त बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि जॉर्ज W. बुश जो हैं, सीनियर, जॉर्ज बुश सीनियर, वो नायब सदर के उम्मीदवार थे। अच्छा। और रेगन जो थे, जो बड़ी ज्यादा उम्र थी रेगन की उस वक्त भी, सही, तो मेरा ख्याल है रोनाल्ड रेगन। तो एक रैली थी, उसमें एक लड़की शरीक थी, मैंने उससे पूछा कि आप किसको वोट देंगी। अच्छा। उन्होंने कहा मैं बुश को सदर देखना चाहती हूँ, अच्छा, और मैं रिपब्लिकन को वोट दूंगी। अच्छा। तो मैंने कहा बुश तो नायब सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसको वो कैसे सदर होंगे। उसने कहा रेगन जो हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो मुझे उम्मीद है कि सदारती टर्म के दौरान उनको मौका मिल जाएगा, बुश को। अच्छा, क्योंकि वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे और ये उनकी जगह ले लेंगे। लेकिन जनाब रेगन ने एक टर्म पूरी की, फिर दूसरी टर्म पूरी की, और उसके बाद भी ये तजवीज़ हो रही थी कि आइन में तरमीम की जाए, अच्छा, उनको तीसरी टर्म के लिए भी खड़ा किया जाए। और इतनी तरक्की हुई मुआशी तौर पर कि इकोनॉमिक्स को लोग रेगनॉमिक्स कहने लगे थे। अच्छा। तो इस, और अब तो ट्रंप साहब जो हैं एक दफ़ा इलेक्शन हारने के बाद अब वो फिर मैदान में हैं, और उनका पक्का इरादा है। सर इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, 2016 में जो आपने इस तरह सवाल किया, एक साहब से मैंने भी ये सवाल किया था वर्जीनिया में। मैंने कहा आप क्यों, मतलब किसको वोट देंगे? उन्होंने कहा जी मैं डोनाल्ड ट्रंप को। मैंने कहा क्यों? ज़ाहिर है वहाँ तो इशूज़ की बुनियाद पे होता है। तो वो कहते हैं कि बिकॉज आई हेट हिलरी, ये अल्फाज थे उस शख्स के, कि जब मैं इस हिलरी क्लिंटन से नफरत करता हूँ तो अब मेरे पास ऑप्शन तो कोई नहीं है, इनके बजाय मैं। ऐसा भी होता है ना कि बाद वक़्त एक लीडर से आपको जो हुब्बे अली में कहते हैं कि बुग़्ज़े मुआविया में वोट देते हैं, हुब्बे अली में नहीं। वहाँ पर भी ये चलता है। मगर हमारे साथ सर हसन रजा को हम मिला रहे हैं क्योंकि वो ब्यूरो चीफ गए हुए कवर करने के लिए, हाँ साथ मौजूद हैं सर हमारे। लेकिन ये जो हमारे PTI के दोस्त हैं, ये तो बड़े भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं और ट्रंप की, और उनका ख्याल ये है जब भी उनकी बातें खिल जाती हैं, उनका ख्याल है ट्रंप जो है जब इक़्तिदार में आ गए, वाइट हाउस में आ गए, तो जनाब बस फिर उनके पौं 12 हो जाएंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दे देंगे कि बानी PTI का रास्ता कुशादा हो जाएगा, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। अगरचे के मुसलमान जो वहाँ के हैं उन्हें तो ये है कि बुश के आने से गजा के जो मजलूमीन हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। अब हसन रजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब आप पहुँच गए, क्या देख रहे हैं आप? अब आपसे तो मुलाकात होती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होता। न्यूयॉर्क में मौजूद हैं।
بالکل شامی صاحب آپ نے درست فرمایا. یہاں پر جب میں پہنچا اور کچھ یہاں پہ کچھ سینیٹر سے بھی میری ملاقات ہوئی, کچھ امریکن سے جو خاص طور پہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیز کے کچھ جو ہے وہ جو کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی اور یہاں کے شہریوں سے بھی بات چیت ہوئی. یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ جو سرویز بتا رہے ہیں ریالٹی میں بھی وہ ہوگا, کیونکہ جب میں سرویس کی بات کرتا ہوں تو جو حقائق ہیں وہ شاید کہیں نہ کہیں اس کے متبادل دکھائی دیتے ہیں. یہاں پہ دو تین چیزیں بہت اہم دکھائی. نمبر ون جو میں نے نوٹ کیا کہ چاہے جو ریپبلکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ, یہ اگر دیکھا جائے تو یہ یہاں پر اکثریت بلکہ 90+% یہاں پر وہ مالدار لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے وہ بڑی زبردست کمپین کریں گے. لیکن کملا ہارس جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے, یہاں میں نے دیکھا وہ زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی جیت کے لیے اور ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جہاں پہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ساتھ جو ہے جسے ہم سوئنگ سٹیٹس کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی رخ تبدیل کر دیں گی, کوئی اچانک تبدیل کر دیں گی, ان کے ساتھ ساتھ جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں جن کے ووٹ زیادہ ہیں, ان سے بریفنگ لی تو اندازہ ہوا کہ وہ سیاہ فام جو ہیں ان کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں 2020 میں جو خاص طور پہ سیاہ فام لوگ تھے وہ زیادہ فوکس وہاں پر انہوں نے جو بائیڈن کو فوکس کیا تھا, ووٹ کاسٹ کیا تھا. اب وہی تعداد وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ تقسیم ہوگی اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھے. تو یہاں پر کافی ڈیویژن ہے. وہ تو دیکھیں گے جی سر, جو پاکستانی ہیں ان کا موڈ کیا ہے, ان سے پاکستانیوں سے جو رابطہ ہوا ہے آپ کا یا بات چیت ہوئی ہے, وہ تو بڑے بعض لوگ تو بڑے پرجوش ہیں ٹرمپ صاحب کے حق میں, جنگ کا خاتمے کی وجہ سے کہ جنگ کا خاتمہ ہو. دیکھیں سر, پاکستانی دو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو وہ اپنی امیگرنٹس والے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, دوسرا وہ اپنا روزگار کو دیکھ رہے ہیں. ان کا تو یہ کہنا ہے, دیکھیں وہ ڈیویژن میں ہے, یہ کہنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے گا, عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے, حالات مثبت ہو جائیں گے, یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پالیسی اسٹیٹ کی چلتی ہے. جو میں نے جہاں تک اندازہ لگایا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو تو توقع ہے نا, ان کا یہ کہنا ہے. پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم نے اپنے معاملات دیکھنے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد جو 60% لوگ ہیں وہ کملا ہارس کو لگ بھگ ووٹ کاسٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. 40% جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے. آپ کو کیسے یہ پرسنٹیج کیسے معلوم ہو گئی؟ جتنے لوگوں سے آپ ملے, آپ نے وہ پارٹی ہے, آپ کو کیسے پرسنٹیج کا اندازہ ہو گیا؟ جن لوگوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی لگ بھگ کوئی جن لوگوں سے میں ملا ہوں 80 to 100 کے قریب جن لوگوں سے ملا ہوں ان کی پرسنٹیج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور مسلمان اس چیز کو اندازہ کر رہے ہیں, مسلمان ہیں, خیال ہے کہ جس طریقے سے غزہ کی جو مسلمان جو ہیں ان کا سینٹیمنٹ کس کے ساتھ ہے, ان کی میجورٹی کس کے ساتھ ہے؟ شامی صاحب جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں مسلم کمیونٹی سے, وہ تو جو ہے کملا ہارس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ والا اسرائیل والا معاملہ سامنے آیا, اس پر وہ بہت غم و غصے کا اظہار. یعنی اس اسرائیل کے معاملے میں تو کسی سے بھی آپ کوئی توقع نہیں لگا سکتے, کیونکہ یروشلم جو ہے اس کو دارالحکومت بھی تو ٹرمپ کے دور میں بنایا گیا تھا. جی ہاں بالکل, لیکن اس میں تو دونوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے, اسرائیل کو خوش کون کرے گا. اچھا حسن یہ بتائیں قبل از وقت ووٹنگ کے رجحان مقابلہ تو سخت ہے. دیکھیں قبل از وقت ووٹنگ کا رجحان پہلے سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے ماضی کی نسبت. اگر آپ دیکھیں جس طرح 2020 اور 2016 میں تو وہاں پر اس طریقے سے رجحان نہیں تھا. یہاں پر ہم نے جو اب تک معلومات حاصل کی ہیں یہاں پر پہنچنے کے بعد تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں, ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تو ایک جو ہے وہ تبدیلی آئے, ایک نئے چہرے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہارس میں سے دونوں اپنے اپنے سپورٹر لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں. یہ کہنا کہ 2020 کی طرح الیکشن میں کوئی پوزیشن جیت رہا ہے, یہ پوزیشن آگے ہے, تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ دونوں پارٹی جو ہیں اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. لیکن یہاں پر جس طریقے سے یوتھ جو ہے ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھا جائے گا تو میرے خیال میں وہ بہت امپیکٹفل ہوگا اور وہ زیادہ ہوگا. جس طرح 2020 میں لگ بھگ جو سورسز بتا رہے ہیں, جو مختلف یہاں کے اخبارات رپورٹ کریں 55% تھا, تو 2016 میں 44% تھا. لیکن اس الیکشن میں ہو سے زیادہ یعنی ایک تاریخی جو یوتھ کا ووٹ. چلیں حسن آپ سے رابطہ ہوتا رہے گا, آپ وہاں پر موجود ہیں, جب ٹرانسمیشنز ہوں گی تو یقیناً آپ آئیں گے. فی الحال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹرمپ جو ہیں کچھ کرشمہ تو دکھانے کے چکر میں سر مجھے ایک بات آپ سے, اور اس وقت جو سوسائٹی جو ہے تقسیم ہو چکی ہے, دنگا فساد ہو سکتا ہے, اور ٹرمپ جو ہیں
وہ کہیں گے میں جیت گیا ہوں. سر ایک اور بھی سوال ہے نا کہ ماضی میں خاتون پہلی دفعہ آئی, ہلیری کلنٹن ریجیکٹ کر دیا, یعنی کہ نہیں بنی. اس دفعہ بہت سے لوگ یعنی یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ خاتون کو امریکہ صدر دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں. دیکھیں گے, امریکہ کو فیصلہ کرنا ہے, آپ کو تو مجھے تو فیصلہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہمارے پاکستانی ممتاز کالم نگار ہیں, دانشور ہیں, محمد اظہار الحق صاحب, دنیا میں ان کا کالم چھپتا ہے. بالکل. ان کا یہ مجموعہ چھپا ہے کالموں کا, سمندر, جزیرے اور جدائیاں. سمندر, جزیرے اور جدائیاں, اور بچوں کی مٹھاس اور گاؤں کی یادیں, یعنی نواسوں اور پوتوں کی باتیں ہیں, پھر جو گاؤں کی ان کی دیہاتی زندگی ہے اس کی باتیں ہیں, اور یہ سارے کالم اسی پر گھوم رہے ہیں. اور ان کو چھاپا ہے ہمارے کنہوں نے سر؟ بک کارنر نے جہلم سے. اچھا. اب یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی حیران کن کالم ہے. اچھا. اب یہ اکٹھے ہو کے یکجا ہو کے چھپے ہیں. اچھا. تو آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے جاتے ہیں. حیران کن کیسے سر؟ حیران کن ایسے کہ پوتوں کو اور نواسوں کو اس طرح بہت کم موضوع بنایا گیا ہے اپنے کالموں کا کسی اور شخص نے. ان کی یادیں جو ہیں, ان کی باتیں جو ہیں, پھر جو دیہاتی زندگی ہے اس کی جو یادیں ہیں اس سے ہم جڑے ہوئے ہیں. اور اب وہ کہتے ہیں کہ ان تحریروں کو جو بچوں کے حوالے سے لکھی گئیں یا گاؤں کے حوالے سے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی, اور اندرون ملک اور بیرون ملک ایک پاکستانی نانا نے امریکہ سے لکھ کے بھیجا, آپ دنیا بھر کے نانوں اور دادوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ پوتوں, نواسوں, نواسیوں اور پوتیوں کے حوالے سے یہ تحریریں یکجا کر دی گئی ہیں. اور دنیا میں شاید ہی, وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا دادا, نانا یا نانی, دادی ہوگی جس سے اپنے بچوں کے بچوں سے بے پناہ پیار نہ ہو. اور یہ ان کا جو مجموعہ ہے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور کہتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آباء و اجداد کی خوشبو, بچوں کے بچوں کی مٹھاس, گاؤں کی یادیں سب آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ہم گاؤں سے نکل آتے ہیں مگر گاؤں ہم اندر سے نہیں, کبھی نہیں نکلتا. مٹی اپنی طرف کھینچتی ہے. 7 سٹار ہوٹل میں قیام ہو یا محل میں, بان کی چارپائی, کیکر کی چھاؤں اور سبز گھاس کی بو باس ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. اور یہ جو زمین, جائیداد اور گاڑیاں, بینک بیلنس اس متاع کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو یہ جو مجموعہ ہے بس ایک عجب, اس نے ایک کیفیت پیدا کی. اس میں نے جب اس کے کالم دیکھے اور پڑھے جو ہیں انتہائی پر لطف ہیں. اچھا. اور ضرور پڑھنے چاہیے. اور اظہار الحق صاحب جو ہیں ان کا ہمارا تو فخر ہیں, سرمایہ ہیں. اور ان کو تو پڑھ کے اردو زبان جو ہے لوگ سیکھتے ہیں اور بات کہنے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں. اور ایک عجب ان کی انفرادیت ہے اور عجب ان کی شان ہے. تو یہ کالم جو ہیں ان کے, مجھے امید ہے کہ یہ ان کو بڑا شوق کی آنکھوں سے پڑھا جائے گا. ایک بریک دیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.